गुजरांवाला में हाफिजाबाद रोड पर कोट लद्दा के करीब 2 मुसाफिर वैन डंपर से टकरा गई हैं। 12 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद में बेशतर का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। सरगोदा के करीब दरगाह पर हाजिरी के बाद वापस आ रहे थे। कराची के इलाके सदर में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 14 जख्मी, मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिल तबाह। धमाका कराची में होने वाले धमाके का तयन किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं, तस्दीक के बगैर कोई बात नहीं की जा सकती। वाक़या अफसोसनाक है, जिसके बाद तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जाए वक़्वा पर सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं। जैसे ही कोई हतमी रिपोर्ट आएगी फौरी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची धमाके का नोटिस लेते हुए एडिशनल आईजी और कमिश्नर कराची से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस, रेंजर्स और ज़िला इंतज़ामिया को फौरी जाए वक़्वा पर पहुंचकर लोगों की मदद करने की हिदायत की है। वज़ीर आला के हुक्म पर सिविल और जिना अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुराद अली शाह ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अब तक एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 जख्मियों को जिना अस्पताल लाया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बॉल बेरिंग से ज़्यादातर अफराद जख्मी हुए हैं। कराची में हालिया अमन अमा की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध ने एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आला हाउस में दिन के 3 बजे होगा। पुलिस समेत सिक्योरिटी हुकाम अमन अमा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। इसकी क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। पेशावर कोर कमांडर से मुतालिक सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात को इंतहाई नामुनासिब हैं। ISPR का कहना है कि सीनियर कौमी सियासी क़यादत से तवक्को है कि वो इदारे के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करे। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। अफवाज के सिपाही और अफसरान वतन की खुदमुख्तारी और सालमियत की हिफाजत जान हथेली पर रख कर रहे हैं। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वकार पर मनफी असर डालते हैं। बार बार कहा है, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का 2 टोक पैगाम। DG ISPR का कहना है, 1 साल में मुल्क में मुख्तलिफ इंतखाबात हुए। ज़िमनी इलेक्शन हो, कैंटोनमेंट इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन, फौज ने सियासत से दूर रहने का अमली मुजाहरा किया। अब तो सीनियर सियासतदान भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना गैर मुनासिब है। सोशल मीडिया पर तनकीद सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हम काफ़ी अरसे से सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम में दरार नहीं डाली जा सकती। आर्मी चीफ की तकर्री को बिलावजह मौजूद बहस ना बनाया जाए। कुछ रोज़ से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। कानून के मुताबिक फ़ौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। फौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीकाकार आइन में वज़ा किया गया है। आर्मी चीफ के ओहदे पर बिला वजह बात करना इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। ये मुल्क के मफाद में है और ना इदारे के मफाद में। कुछ रोज से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, आर्मी चीफ एक बहुत इम्पोर्टेंट ओहदा है। इस ओहदे को बिला वजह मौजूद बहस बनाना, बिला वजह हर जगह पे इसके ऊपर बातचीत करना, मेरे ख्याल में इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि 1 साल में मुल्क में मुख्तलिफ इंतखाबात हुए। ज़िमनी इलेक्शन हो, कंटोनमेंट इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन, फौज ने सियासत से दूर रहने का अमली मुजाहरा किया, जिसकी तस्दीक तमाम सीनियर सियासतदान भी कर रहे हैं। जो भी सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इसके अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है एज एन इंस्टीट्यूशन। अगर अब मैं पिछले 1 साल की ही सिर्फ मैं बात करूं तो हमने इस चीज को वाज़ेह तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। काफी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। दरख्वास्त है, चाहे सियासतदान हो या मीडिया, फौज को सियासी गुफ्तगू से बाहर रखे। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारा मीडिया है, कि फौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें।
جنرل بابر افتخار نے کہا کہ تنقید کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر تنقید نہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، پاکستان اور عوام کی حفاظت پر کسی طور پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کھاریہ میں جاری تربیتی جنگی مشقوں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران کمانڈر سینٹرل کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود نے سپاہ سالار کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے مشقوں کے دوران جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارتوں کے عزم کو سراہا۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کے تربیتی اور حربی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے میدان جنگ کی حکمت عملی اور جنگی مظاہرے کا بھی مشاہدہ کیا۔ مشقوں کے دوران نئی حاصل کردہ ٹیکنالوجیز پر مہارت میں اضافے کی توثیق شامل تھی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنی سیاست کو ایک بار پھر جہاد قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جیل جانے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، جب تک زندگی ہے کبھی چوروں ڈاکوؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ اٹک میں عوامی جلسے سے خطاب میں عمران خان نے مخالفین سمیت اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا جب سازش کا پتہ چلا تو متعلقہ اداروں کو سازش کے بارے آگاہ کیا۔ جو سازش سنبھال سکتے تھے انہیں بتایا، معیشت کو بڑی مشکل سے سنبھالا ہے۔ امریکہ نے جنرل مشرف کو حکم دیا جنگ میں شامل ہو جاؤ ورنہ بم ماریں گے۔ سابق وزیر اعظم نے زرداری کا نیب اصلاحات کرنا قیامت کی نشانی قرار دیا۔ بولے انتخابات کے اعلان تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ حکومت کا آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے۔ عمران خان ملک میں بدتمیزی کا کلچر متعارف کرایا، پوری قوم کو تقسیم اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے نواز شریف کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی۔ نواز شریف کی پالیسی واضح ہے، جس نے آئین شکنی کی اس کے خلاف قانون کے مطابق آئینی تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ احسن اقبال نے بھی کہا کہ پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، تمام فیصلے اتحادیوں سے مشاورت کے ساتھ ہوں گے۔ لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اس دوران پی ٹی آئی کی جانب سے نون لیگ کے دفتر کے باہر احتجاج کی کوشش پر پی ٹی آئی کے سپورٹر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ماسک پہنے شخص نے گالی گلوچ کی اور نعرے بازی کرتا رہا۔ پولیس نے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے دھمکی ملی، فوری الیکشن نہیں تو ماشاء اللہ۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بڑا انکشاف کر دیا۔ کہتے ہیں غیر آئینی اور غیر جمہوری کردار بے نقاب کرنے کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ پر یقین نہیں، اصلاحات کر کے الیکشن کرائیں گے۔ دوسروں کو چور چور کہنے والا خود چور نکلا۔ عمران خان نے خود کو بچانے کے لیے آئین توڑا۔ سابق وزیر اعظم جاتے جاتے جمہوریت اور اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا گئے۔ ہماری پارٹی پالیسی ہے پہلے اصلاحات پھر انتخابات۔ ہم وہ غیر جمہوری قوتیں نہیں جو انتخابات نہیں چاہتے۔ عمران خان کی شکل میں پاکستان کے خلاف سازش ہوئی۔ اس نے دشمن ملکوں سے بھی زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ پہلے اس نے دوست ملکوں سے دشمنی کی، اب ملک میں آگ لگا رہا ہے۔ مریم نواز نے سابق وزیر اعظم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ کی نائب صدر نے کہا 4 سال ملک میں مہنگائی سے تباہی مچانے والوں کو 4 ہفتوں میں مہنگائی نظر آ گئی۔ مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، الیکشن ہی بہتر آپشن ہے۔ عمران کے گناہوں کی ٹوکری سر پر نہ اٹھائیں۔ افواج پاکستان کے لیے اچھا ہے ایسا شخص سربراہ بنے جو بے داغ ہو۔ جب تک اداروں نے عمران خان کو سپورٹ کیا تو اچھے تھے، جیسے ہی کرسی گئی تو کسی کو میر صادق اور کسی کو میر جعفر بنا دیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حکومت تبدیلی سازش کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس کے نام خط لکھ دیا۔ خط کے متن میں کہا گیا مبینہ حکومت تبدیلی سازش کی تحقیقات اور سماعت کے لیے جوڈیشل کمیشن کے سربراہی ترجیحاً چیف جسٹس خود کریں۔ ملک کو سیاسی معاشی بحران سے بچانے اور صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ واقعات کے تناظر میں پاکستان کے عوام میں بڑی سیاسی تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ تمام اداروں کا فرض ہے کہ ملک کو مزید نقصان اور بگاڑ سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کریں۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے لیے پاناما آیا، معاشی عدم استحکام کے لیے عمران خان آیا۔ جب نااہل کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو ایلیٹ کلاس میں کھلبلی مچ گئی۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی کراچی پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہتے ہیں جمہوریت کی جڑیں کھودنے کے لیے عمران خان سے بہتر آدمی نہیں تھا۔ ہم نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے احتجاج کیا لیکن کبھی حد سے تجاوز نہ کیا۔
پیپلز پارٹی کی ایم کیو ایم کو سندھ حکومت میں شمولیت کی باضابطہ دعوت دے دی۔ صوبائی وزراء کی ایم کیو ایم کے مرکز آمد رہنماؤں سے ملاقات میں دونوں جماعتوں کا صوبے کے وسیع تر مفاد میں ساتھ چلنے پر اتفاق۔ میڈیا سے گفتگو میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے پر عمل کیا جائے گا، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے عدالتی احکامات پر مکمل عمل کریں گے۔ متحدہ رہنما کنور نوید جمیل نے بتایا لوکل باڈی سے متعلق تجاویز سندھ حکومت کو دے دی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی اہلیہ اعزاز اسد رسول کا کامسٹ یونیورسٹی کی 1 کروڑ 86 لاکھ روپے کی نادہندہ ہونے کا انکشاف۔ کامسٹ یونیورسٹی نے شہباز گل کی اہلیہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا، جس میں یونیورسٹی کی جانب سے $99,000 کے سرکاری اخراجات کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز گل اہلیہ کے خلاف کارروائی رکوانے کے لیے یونیورسٹی پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ خبر پر شہباز گل کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو میرٹ بیس اسکالرشپ ہماری حکومت سے پہلے ملا، ابھی پی ایچ ڈی کی تعلیم جاری ہے، اگلے سال ختم ہوتے ہی پاکستان واپسی ہو جائے گی۔ ڈالر اوپر سٹاک مارکیٹ نیچے، ڈالر نے روپے کو مزید بے قدر کر دیا، ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1.98 روپے مہنگا ہو کر 192 روپے کا ہو گیا۔ موجودہ حکومت بننے سے اب تک ڈالر کی قیمت میں 8.84 روپے کا اضافہ ہوا۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں دن بھر اتار چڑھاؤ رہا۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس میں 450 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ رکن قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کہتی ہیں زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم، تجارتی خسارہ بڑھنے لگا، حکومت نے فوری اقدامات نہ کیے تو مسائل حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ نئے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا شیڈیول تیار کیا گیا۔ پاکستان کے لیے نامزد نئے امریکی سفیر ڈونلڈ آرن بلوم 23 مئی کو پاکستان پہنچ جائیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کی حکومت کے دوران مکمل سفیر کی تعیناتی نہیں کی تھی۔ ڈونلڈ بلوم کو صدر جو بائیڈن نے پچھلے سال اکتوبر میں پاکستان کے لیے سفیر تعینات کیا تھا۔ امریکی سینٹ نے رواں برس مارچ میں ڈونلڈ بلوم کی بطور سفارتکار پاکستان تقرری کی توثیق کی۔ ڈونلڈ بلوم مشرق وسطی کے امور کے ماہر سینئر سفارتکار ہیں۔ امریکی سفیر ایک کیریئر ڈپلومیٹ میں جو کہ کابل میں بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ ڈونلڈ آرمن بلوم 4 برس بعد اسلام آباد میں بطور امریکی سفیر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد۔ وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ کا بڑا فیصلہ، 2 شناختی کارڈ اور پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ایمنسٹی کا اعلان کر دیا۔ ڈبل شناختی کارڈز اور پاسپورٹ رکھنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر 1 شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا لیں۔ پہلے مرحلے میں جعلسازی کرنے والے 38,000 افراد کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ ان افراد کو 1 کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ قانون کے مطابق 2 شناختی کارڈ اور پاسپورٹ رکھنے پر 3 سال سزا ہو سکتی ہے۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کا ڈینٹل کالجز کو میڈیکل کالجز میں ضم کرنے کے لیے بلایا گیا۔ آج کا اجلاس ناکام ثابت ہوا۔ پامی کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ کی وجہ سے نجی میڈیکل کالجز کی شرکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے میاں نوید۔ پی ایم سی کا ڈینٹل کالجز کو میڈیکل کالجز میں ضم کرنے کے لیے بلایا گیا اجلاس مکمل طور پر ناکام۔ سرکاری ڈینٹل کالجز نے بھی پی ایم سی کے ضم کرنے کی پالیسی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے متعدد سوالات اٹھا دیے۔ پامی کی جانب سے پی ایم سی کو متعدد بار آگاہ کیا تھا نجی و سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلوں میں وقفہ ہونا چاہیے، لیکن بار بار کہنے کے باوجود پی ایم سی کی ہٹ درمی جاری رہی۔ سرکاری اور نجی میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلوں کی آخری تاریخ ایک ہی رکھی، جس کی وجہ سے نجی ڈینٹل کالجز میں 847 سیٹیں خالی رہ گئی۔ اجلاس میں بی ڈی ایس کے 4 سالہ پروگرام کو 5 سال میں تبدیل کرنے کی تجویز بھی مسترد کر دی گئی۔ طبی ماہرین نے سوال اٹھایا طلبہ بی ڈی ایس کے 4 سالہ پروگرام کے لیے اپلائی کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر وہ 5 سالہ بی ڈی ایس کے لیے کیوں اپلائی کریں گے؟ ملک بھر میں نجی میڈیکل کالجز میں بی ڈی ایس کی 847 سیٹیں فل نہ ہو سکی۔ مجموعی طور پر ابھی تک سرکاری و نجی میڈیکل کالجز میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی 1205 سیٹیں ابھی تک خالی ہیں۔ میاں نوید، نیو نیوز، لاہور۔
وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا 26 اپریل 2022 کو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکس بورڈ کی جانب سے جاری ہونے والے مراسلے کا سخت نوٹس تحقیقات کا حکم دے دیا۔ حمزہ شہباز کی ہدایت پر پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکس بورڈ کی جانب سے تحریک انصاف کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں جاری کردہ مراسلہ واپس لے لیا گیا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ کلاس 9ویں کی اسلامیات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل روکنے کی خبر حقائق سے منافی ہے۔ اسلامیات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق کتابوں کی اشاعت جاری رہے گی۔ جامع انکوائری کر کے حقائق سامنے لائے جائیں اور ذمہ داروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ جس کسی نے بھی ایسا مراسلہ جاری کیا ہے وہ قانون کے مطابق سخت سزا کا حقدار ہے۔ کراچی صوبائی وزیر اطلاعات ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شجیل انعام میمن نے کراچی بندرگاہ کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر محنت سعید غنی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے چین سے پہنچنے والی بسوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے کہا کراچی کے شہریوں کے لیے بسوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پیپلز انٹرا ڈسٹرکٹ بس سروس کی پہلی فلیٹ پہنچ چکی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پروجیکٹ کے تحت پہلے فیز میں 240 بسیں آنی تھیں، 49 پہنچ چکی ہیں۔ آئندہ ہفتے مزید بسیں آئیں گی۔ بسوں کا مکمل فلیٹ 20 جون تک کراچی پہنچ جائے گا۔ کراچی کے شہری ان بسوں کو اپنی ملکیت سمجھیں، جیسے اپنے اثاثوں کا خیال رکھتے ہیں ان بسوں کا بھی خیال رکھیں۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو دوبارہ چالان کا اختیار مل گیا۔ عوامی شکایات پر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو چالان کرنے سے روک دیا تھا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کا آج سے چالان ہوگا۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حکومتی دعوے ہی رہ گئے۔ شہر ہو یا گاؤں، ہر جگہ بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کا سلسلہ نہ رک سکا۔ شدید گرمی میں گھنٹوں بجلی کی بندش سے شہری دوہرے عذاب میں مبتلا۔ شہروں میں 8 اور مضافاتی علاقوں میں دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ بار بار بجلی کی آنیا جانیہ سے معمولات زندگی بھی بری طرح متاثر ہیں۔ سندھ بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانپور مہر میں زرعی پانی کی قلت برقرار ہے۔ محنت کش کسانوں کو سخت دشواری کا سامنا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کپاس سمیت دیگر فصلوں کی تحال بوائی نہیں کر سکے۔ خانپور مہر سے عنایت اللہ کی رپورٹ۔ سندھ بھر میں پانی کی قلت برقرار۔ گڈو بیراج پر 100%، سکھر بیراج پر 51 اور کوٹری بیراج پر 69% کمی ریکارڈ کی گئی۔ نہروں میں پانی کی کمی کی وجہ سے کاشتکار سخت پریشان۔ ٹھٹھا میں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ محکمہ آب پاشی بااثر حکومتی شخصیات کے زرعی آبادی اور فش فارم کے لیے پانی فراہم کرنے میں مصروف۔ عوام سراپا احتجاج۔ قاضی احمد ملواہ شاخ میں بھی کئی ہفتوں سے پانی کی کمی کے باعث فصل کریہ آبادگار سخت پریشان ہیں۔ بہاولپور کے صحرائے چولستان میں خشک سالی کے ڈیرے، پانی کی قلت کے باعث مزید 50 مویشی ہلاک، باسی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے 3 مقامات پر خشک سالی بیس کیمپ قائم کر دیے گئے۔ بہاولپور سے وجاہت بشیر کی رپورٹ دیکھیے۔ صحرائے چولستان میں خشک سالی عروج پر، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ باسی نقل مکانی کرنے پر مجبور، سینکڑوں جانور ہلاک۔ شہریوں نے ہنگامی بنیادوں پر ڈیپ چولستان کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب انتظامیہ کو 5 روز بعد ہوش آیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ہدایت پر کمشنر بہاولپور قحط زدہ علاقوں کے دورے پر پہنچے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر بڑے بڑے ٹینکروں کی مدد سے متاثرہ علاقوں میں گھروں تک صاف پانی مہیا کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ لائیو اسٹاک اور محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے کمزور ہونے والے جانوروں کی خوراک اور طبی معائنے کے بعد ادویات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ وجاہت بشیر، نیوز بہاولپور۔ دنیا جان لے پاکستان سیاحت کے لیے محفوظ ملک ہے، یہ کہنا ہے جھنگ شہر سے تعلق رکھنے والے نوجوان سائیکلسٹ عامر شہزاد کا۔ اپنی سائیکل پر لاہور سے وزیرستان کے سفر پر رواں دواں ہے۔ راولپنڈی سے خالد چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ سفر کا ایک نیا سلسلہ بنانا ہے، اب آسمان تلک راستہ بنانا ہے۔ لاہور سے اپنی سائیکل دوڑاتا نوجوان سائیکلسٹ 2 دن کا سفر طے کر کے پہنچا جوڑوا شہر راولپنڈی۔ اسلام آباد میں 1 روز گزار کر اب اس کی اگلی منزل پشاور ہے۔ سائیکلسٹ عامر شہزاد کا کہنا ہے سائیکل پر سفر کا مقصد پرامن پاکستان کا پیغام دنیا بھر میں عام کرنا ہے۔ میں نے یہ ٹور 6 تاریخ کو شروع کیا تھا اور اب میں راولپنڈی میں ہوں۔ یہاں سے میں پشاور جاؤں گا، پشاور سے میں بنوں، پھر کوہاٹ اور پھر وزیرستان جاؤں گا۔ اس سے بعد میرا دوسرا ٹور گلگت کا ہے۔ سائیکلسٹ کا جنون گرم موسم اور سفری مشکلات کو بھی خاطر میں نہیں لایا۔ نوجوان سائیکلسٹ عامر شہزاد کا لاہور شروع ہونے والا سفر وزیرستان میں پہنچ کر ختم ہوگا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ خالد چودھری، نیوز راولپنڈی۔
ملتان میں تحریک انصاف کی حکومت میں بنائی گئی سیوریج پائپ لائن فعال ہوتے ہی لیک ہو گئی، جبکہ ناقص مٹیریل اور ادھورے ترقیاتی منصوبے نے ٹی بی اسپار روڈ سے ملحقہ آبادی کو دھول مٹی کے سوا کچھ نہ دیا۔ رپورٹ کریں گے ملتان سے عمران ارشد۔ ملتان کے ٹی بی ہسپتال روڈ سے ملحقہ آبادی کو ٹی بی ہونے کا خدشہ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ملک عامر ڈوگر کے حلقے میں جاری ترقیاتی کام رک گیا۔ مبینہ طور پر ناقص مٹیریل سے بنائی گئی نئی سیوریج پائپ لائن بھی لیک ہونے لگی، شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ پورے حلقے نے ووٹ دیے تھے، 6 کی 6 سیٹیں ان کی بنی تھی، لیکن ٹوٹل میں ان کی نہ لی ہے، کہیں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اس گندگی سے، انارکی سے جو ٹی بی پھیل رہی ہے، ایسا ہی حال انہوں نے پورے ملک کا کیا ہے جیسے اس روڈ کا کیا ہوا ہے، تو آنے والی حکومت سے امید ہے انشاءاللہ یہ کہ جلد کام ہو جائے گا۔ ملتان کے ٹی بی ہسپتال روڈ پر سڑک کا کام نامکمل ہونے کی وجہ سے شہری دن رات دھول مٹی پھانکتے نظر آتے ہیں اور پانی کے چھڑکاؤ کا بھی کوئی انتظام موجود نہیں۔ جتنے گٹر بنے ہیں سب بند ہو رہے ہیں اور سب عوام پریشان ہے، گھروں میں مٹی، منہ میں مٹی، آنے جانے والے میں مٹی، نہ کوئی پانی مارنے والا ہے نہ کوئی صفائی والا ہے۔ امید تو اچھی تھی مگر کام انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ 6 مہینے ہو گئے روڈ خراب ہے، اب ٹھیکیدار بھی بھاگ چکا ہے، وہ کہتا ہے بھائی پیسے نہیں ہیں، گرانٹ نہیں ہے۔ استعفوں کے بعد تحریک انصاف کے انتخابی حلقوں کا کوئی والی وارث نہیں رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین کاشف نواز کے ساتھ عمران ارشد، نیو نیوز، ملتان۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کی گئی۔ 5 اگست کے بعد غیر کشمیریوں کی آباد کاری شروع کی۔ بھارت کے ان اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا بھارت بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور 4 جنیوا کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کا احترام کرے اور مقبوضہ علاقے میں آبادیاتی تبدیلیوں سے باز رہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہونے والی الجزیرہ کی خاتون صحافی کو رملہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین سمیت مختلف ممالک میں الجزیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے وابستہ فلسطینی نیاد صحافی شیری ابو عقلہ کی شہادت پر مذمت کی ہے اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں۔